रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है इस वाज़े किताब की, बिल्कुल दो टोक किताब, खुली किताब की। इन्ना जअलनाहु कुरानन अरबिया, हमने उसे कुरान अरबी बनाया। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो, क्योंकि तुम्हारी ज़बान अरबी है तो हमने अपने उन ख्यालात और तसव्वुरात को अरबी ज़बान में डाल के तुम्हारे पास पहुँचाया। व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताब, और ये लोहे महफूज में, उम्मुल किताब में है, असल किताब में है, यानी लोहे महफूज में, या अल्लाह के इल्म कदीम से है। लदैना अल्लाह अलीयुन हकीम, और वो जो उम्मुल किताब है वो हमारे पास है, जो बरतर है और हिकमत भरी है। अफ़नदरिबु अनकुम ज़िक्र सफ़हन अन कुंतुम कौमुम मुसरिफ़ीन, ये हिकमत भरा कलाम इंसानों के लिए है और ये अबदल आबाद तक के तासुब क़यामत तक के लिए अल्लाह ने रहनुमाई बनाया है। तो अब अगर तुम इससे एराज़ कर रहे हो, तुम इससे मुँह मोड़ रहे हो, तुम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो ये नो इंसानी के लिए जो हमारा रहमत का पैगाम है, तुम्हारे इस तर्ज़ अमल की वजह से क्या हम इसे वापस ले जाएं, इसे ख़त्म कर दें, इसका भेजना तर्क कर दें। वकम अरसलना मिन नबीय्यिन फिल अव्वलीन, कितने नबी हैं जो हमने पहले लोगों में, पहली उम्मतों में भेजे हैं। वमा यातिहिम मिन नबीय्यिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, और उन लोगों के पास कोई नबी नहीं आया मगर वो उसका इस्तेज़ा ही करते थे, मजाक उड़ाते थे, ठट्ठे उड़ाते, जैसे आज तुम उड़ा रहे हो ऐसे वो भी करते थे। फ़अलकना अशद्द मिनहुम बतशा, तो इनसे ज़्यादा जो ताकत वाले थे उनको हमने हलाक कर दिया। व मज़ा मसलुल अव्वलीन, और पहले लोगों की ये मिसालें चली आ रही हैं, तुम्हारे सामने हैं, उन्होंने इनकार किया और वो मारे गए, और अब तुम ये काम कर रहे हो तो गोया तुम्हारा इंजाम वही होगा जो उनका हुआ। वलाइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, और नबी अगर आप इनसे पूछें कि यह आसमानों और ज़मीन को किसने बनाया, लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, तो वो लाज़मन कहेंगे कि इनको बनाया है अल अज़ीज़, जो ज़बरदस्त है अल्लाह ताला, और अलीम, जो जानने वाला है, उसने बनाया। ये मानते हैं, ये तस्लीम करते हैं। अब इसका तकाज़ा है कि वही फिर मालिक है जिसने बनाया है, और वही फिर हकदार है कि उसका हुक्म माना जाए। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछूना बना दिया। वजअल लकुम फ़ीहा सुबुलन, और इस ज़मीन के अंदर तुम्हारे लिए रस्ते रखे, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पाओ। और ये इन रस्तों से मुराद है, यानी जो ज़मीन पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और ख़ास तौर पर एक वादी से दूसरी वादी में जाने के रास्ते हैं। इसी तरह का एक रास्ता तुम्हें ये हदायत का तवाज़ुन, मीज़ान वाला भी अता किया है। वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाए माअन बिक़दर, और वो कि जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा अंदाजे के मुताबिक, नाप के मुताबिक, अदल के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक, ये न हो कि ज़्यादा हो जाता तो सैलाब आ जाता। फ़अनशरना बिही बलदतम मय्यता, तो उस पानी से फिर हमने एक मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया, उठा दिया दोबारा। कज़ालिका तुखरजून, तुम हैरान होते हो तो जिस तरह तुम्हारे सामने ये फसल उगी है इसी तरह तुम उगाओगे, इसी तरह तुम्हें निकाल खड़ा कर दिया जाएगा। वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा व जअल लकुम मिनल फुल्क वल अनामि मा तरकबून, और वही है कि जिसने हर शय को जोड़े जोड़े बनाया, नर व मादा का जोड़ा, जितनी भी मखलूक है वो इसी सूरत में उसकी फ़ज़ाइश होती है। और तुम्हारे लिए उसने कश्तियाँ चलाई और चौपाए बनाए मा तरकबून, जिनके ऊपर तुम सवार होते हो, कश्तियों के ऊपर भी और चौपाइयों पर, गधे, घोड़े, खच्चर। लितस्तवू अला ज़ुहूरिही, ताकि उनकी पीठ पर तुम जम कर बैठो। सुम्मा तज़कुरू नेमत रब्बिकुम, फिर अपनी रब की इस नेमत का शुक्र अदा करो। इज़स्तवैतुम अलैहि, जब पूरी तरह उनके ऊपर तुम बैठ चुको। वतक़ूलू, और ताकि तुम कहो सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा, पाक है वो ज़ात के जिसने इस सवारी को हमारे काबू में दे दिया। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, और हम इसे अपने काबू में ला सकने की ताकत नहीं रखते थे। एक ऊँट बिगड़ जाए कैसे काबू करेंगे, घोड़ा गधा बिगड़ जाए तो कैसे आप उसे काबू करेंगे। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और ये शुक्र मानने के बाद तुम फिर ये यकीन भी करो कि हम लाज़मन अपने रब ही की तरफ पलट कर जाने वाले हैं, उसी की जनाब में पहुँचनी। फिर इन नेमतों के नतीजे में जो हमें शुक्र करना चाहिए वो अगर नहीं किया तो फिर हमारा मुहासबा होगा, हिसाब होगा।
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے، جو اس کے بندے ہیں ان میں سے اس کی اولاد مقرر کر دی، ایک جز، مطلب اس کا جز مقرر، یعنی اللہ کا جز، یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ یعنی ایک طرح سے آپ کا جز ہوتا ہے، تو وہ بنا لیے ہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان نہایت ناشکرا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی نعمتیں دیکھو اور بدلے میں شکر گزاری جو ہونی چاہیے تھی اس کی بجائے تم نے اللہ کے لیے اتنا بڑا ظلم کہ اللہ کی اولاد تجویز کر دی۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، بلا جو کچھ بھی اس نے بنایا اس نے اپنے لیے بطور اولاد بیٹیاں منتخب کر لیں، جبکہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، تو اس نے تمہیں منتخب کر لیا بیٹوں کے لیے اور خود بیٹیاں لے لی۔ یہ جو بھی ان کا تصور تھا اس کے مطابق انہیں ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے اس کی کہ جس کو یہ رحمان کے لیے بیان کر رہے ہیں، یعنی بیٹی، اس کی انہیں خوشخبری ملتی ہے، ظل وجهه مسودًا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ اندر ہی گھٹ رہا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اسے کہ میرے گھر بیٹی کیوں ہوئی، یہ تو بہت ذلت کی بات ہے۔ اب ان کا اپنا تصور یہ ہے، غلط تصور ہے، لیکن وہ سوچتے یوں ہیں۔ تو جب تم نے اس تصور کے ساتھ اللہ کو بیٹیاں دی تو یہ تو دوہرا گناہ ہو گیا نا، تو دگنا گناہ ہو گیا۔ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، بھلا جو پرورش پاتا ہے گہنے میں، زیور میں، اور وہ جھگڑے میں بات نہ کر سکے، یعنی اپنی بات کو جس طرح مربوط انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے، منظم انداز میں آرگومنٹ اپنا بلڈ کرنا ہوتا ہے، اس طرح باقاعدگی سے اپنی بات کو پیش نہ کر سکے۔ یعنی عام طور پہ خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ بعض خواتین جو ہے وہ مردوں سے بھی تگڑی ہوتی ہیں فصل الخطاب میں، اپنی بات کو کلیئرلی جو ہے نا وہ پہنچانے میں، تو 5 انگلیاں جیسے برابر نہیں ہوتی تو ساری خواتین ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن بالعموم یہ ہوتا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ان کو قرار دیا ہے کہ یہ مؤنث ہیں، انہیں مادہ قرار دیا ہے۔ اشہدوا خلقہم، جب اللہ تعالیٰ انہیں بنا رہا تھا تو کیا یہ وہاں موجود تھے، گواہ تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسالون، لکھ رکھی جائے گی جو بھی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، یہ گوئیاں دی ہیں، اور وہ پوچھے جائیں گے اپنے کہے پر، ان سے سوال ہوگا، محاسبہ ہوگا، اکاؤنٹیبل ہیں ان باتوں کے کرنے پر۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اب انہوں نے ذرا توحید میں اگلی چھلانگ لگائی، انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم یہ بندگی نہ کرتے، یعنی کر رہے ہیں تو رحمان نے گرانٹ کیا تو راضی ہے۔ یہ مغالطہ عام طور پہ انسانوں کو ہو جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہتا تو میں یہ غلط کام نہ کر سکتا، تو اگر میں نے کر لیا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی چاہت اس میں شامل ہے، اور چاہت شامل ہے تو اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ تو یہ بات علیحدہ ہے، اللہ کا اذن کسی کام میں ہونا اور اللہ کی رضا کسی کام میں ہونا، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، لیکن ہر کام جو آپ نے کیا، اگر وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر اللہ راضی ہو۔ آپ نے کفر کیا، اللہ اس پہ راضی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہتا آپ کفر نہ کر سکتے۔ اشہدوا خلقہم ستکتب وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم ما لہم بذلک من علم، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، یہ جو بات یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہم الا یخرصون، یہ ویسے اندازے کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں اٹکل کے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا اس قرآن سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے، ان کے پاس کوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی؟ فہم بہی مستمسکون، جس کو انہوں نے مضبوط پکڑ رکھا ہے، جس کے اندر یہ باتیں شرک کی لکھی ہوئی ہیں۔ بل قالو، اصل بات یہ ہے کہ یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ان کا دعویٰ اتنا سارا ہے۔ انا وجدنا آبانا علی امت، ہم نے اپنے آبا کو ایک طریقے پر پایا، ہمارے آبا و اجداد یہ رسم نبھاتے آئے ہیں، یہ کام کرتے آئے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے رستے پر ہم آگے چل رہے ہیں۔ یہ پچھلی صورت کے مضمون کے ساتھ جو ابھی ہم نے سامنے آیا نا، ایک بڑا گہرا ربط ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسلاف میں تو یہ کام کسی نے نہیں کیا، تو وہ بھی کہتے تھے نا ہمارے اسلاف یہ کام کرتے آ رہے ہیں، تو ہم اسی کام پر ہم بھی چل رہے ہیں، جو ان کا طریقہ تھا اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ، اور یہ پہلے نہیں ہے جنہوں نے یہ بات کی ہے، اے نبی آپ سے پہلے بھی کسی بستی میں ہم نے نہیں بھیجا من نذیرن، کسی خبردار کرنے والے کو، الا قال مترفوها، مگر وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے، انفلوئنشل لوگ تھے، انہوں نے یہی کہا انا وجدنا آبانا، کہ ہم نے آبا اپنے کو پایا، علی امتن، ایک رستے پر، ایک طریقے پر، ایک رسم پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش پا کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اسی کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، ہمارے اسلاف۔ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، اے نبی نے کہا کہ بلا میں تمہارے پاس، یعنی ہر نبی کو یہ کہنا پڑا، بلا میں تمہارے پاس وہ چیز لے کے آیا ہوں جس پر تم نے اپنے آبا کو پایا ہے، اس سے زیادہ سیدھی ہے، زیادہ ہدایت کی بات ہے، زیادہ درست بات ہے۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، کیونکہ ہمارے آبا وہ کرتے رہے، ہم آبا کا طریقہ نہیں چھوڑتے، اور تمہاری یہ باتیں ہمارے آبا کے طریقے کے خلاف ہیں، ان کے ہاں ہمیں نہیں ملتی جو تم کہہ رہے ہو۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا اس جرم کا جو انہوں نے کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، یاد کرو ابراہیم کو جب انہوں نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، کہاں مانتے ہو، میں ان سے اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، تو وہ مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، تو ابراہیم نے اپنی یہی بات، یہی فلسفہ، یہی نظریہ اپنی اولاد میں بھی باقی رکھا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ اب یہ نقطہ نوٹ کرنے کا ہے، تمہارے آبا، ان کے آبا، ان کے آبا، سرا کون ہے؟ ابراہیم۔ ابھی آپ نے اگر عشاء یہاں پہ پڑھی ہو تو وہ آیتیں انہوں نے پڑھی تھی جو عشاء کی نماز میں، کہ جب تیرے رب نے ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا اور اس نے وہ پوری کی امتحان، تو اللہ نے کہا تیری اولاد کو میں جو ہے نا وہ تمہیں امام بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، اللہ نے کہا میری اولاد، قال لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے ان سے عہد نہیں ہے، جو تیرے راستے پر ہوں گے گویا ان سے عہد ہے، وہ امام رہیں گے۔ تو تم اپنے جو اسلاف کا جو بڑا سلف ہے اس تک کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ جو اسلف الاسلاف ہے وہاں تک کیوں نہیں جاتے؟ بیچ میں رک کیوں جاتے ہو؟ اب یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق آج ہمارے ساتھ بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، درمیان میں جو دور گزرا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ بھئی ہو کیا رہا ہے، اس لیے نہیں آئی کہ آپ کا اقتدار ہے، آپ یزید ہے تو اس نے بھی آپ کے لیے قانون اسلام کا نافذ رکھا ہوا ہے، وہ اپنے لیے اس نے علیحدہ کیا ہوا ہے، آپ کب سمجھیں گے؟ وہ تو آپ نے کہا چلیں جی متغلب ہے، کیا کریں، چلتا رہا سلسلہ۔ جب یہاں پہ انگریزوں کے غلام بن گئے تو اب سمجھ آئی نہیں ہوا کیوں، اب یہاں سے سوچنا شروع کیا۔ جن کو سمجھ آئی، جنہوں نے تشخیص کی کہ چونکہ ہم اس نظام عدل سے ہٹ گئے ہیں اس وجہ سے یہ ہمیں مصیبت پڑی ہے، اس کے بعد علاج لوگوں کے اپنے اپنے ہو گئے۔ ٹھیک، کسی نے کہا کہ بھئی یہ جماعتیں نکالو گے تو عزت مل جائے گی، کسی نے کہا یہ کرو گے تو عزت مل جائے گی، علاج میں اختلاف ہو گیا، ضرور ہو گیا، تشخیص تو یہی ہوئی۔ اب اس کے بعد بندہ یہ کہے کہ یہ کام جو تم نے چلائے والا شروع کیا ہے یہ ہمارے اسلاف میں نہیں تھا، یہ کام جو تم نے اقامت والا نعرہ لگا دیا یہ ہمارے اسلاف میں نہیں تھا، تو اسلاف کو اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ کیوں نہیں چلتے محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کیوں نہیں چلتے صحابہ کرام تک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ اور کیوں نہیں چلتے اللہ کی کتاب تک؟ ہدایت کو تو اللہ نے گارنٹی کیا کتاب کے ساتھ، اور وہ خاص طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے اس تک چلو نا، پھر بیچ میں کیوں آ کے روڑے اٹکاتے ہو؟ پیچھے تک پہنچو۔ تو جو اعتراض ان کا تھا کہ ہم اپنے آبا کے طریقے پر چلیں گے، اصل میں آج بھی وہی بات کہی جاتی ہے کہ ہم آبا کا طریقہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے پیچھے مغالطہ کیا ہے کہ ہمارے آبا 100% جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر تھے۔ ان کا کیا تھا؟ ہمارے آبا 100% ابراہیم کے طریقے پر ہیں، حالانکہ نہیں ہے۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ یہ اصل مسئلہ یہ ہوا
کہ ان میں ان کے آبا کو بھی ہم نے دنیا کے فائدے دیے، دنیا کے خوب مال و اسباب دیے اور ان کو بھی دیے، یہاں تک کہ اب ان کے پاس حق آ گیا ہے اور ایک واضح رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، اور جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اب یہ دیکھیے یہ مال و اسباب کتنے مغالطے پیدا کر دیتا ہے، یا دنیا کی حیثیت یا سٹیٹس یا مرتبہ یا چودراہٹ، اس سے کیا غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو دو بستیاں ہیں ان بستیوں کے کسی عظیم آدمی کے اوپر۔ یہ دو بستیاں مکہ اور طائف، یہ اصل میں ٹوین سٹیز ہیں وہاں کی۔ ان کا عظیم آدمی ان کی نظر میں کون ہے؟ جس کے پاس مال و اسباب زیادہ ہیں۔ وہ عظیم آدمی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس زمین جائیداد زیادہ ہیں۔ وہ عظیم آدمی کس کے کہتے ہیں؟ جس کی اولاد زیادہ ہے۔ وہ عظیم آدمی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے۔ محمد رسول اللہ ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں۔ اس زمانے میں یتیم تو گویا ویسے ہی ایک وہ ایسا جس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ ان کے مقابلے میں دولت مند نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں جو ہے نا اثر و رسوخ نہیں رکھنے۔ آپ کے ساتھی کون ہیں؟ کمزور لوگ ہیں۔ تو جب اس سے انہوں نے ناپ کے دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ قرآن اگر اچھی بات ہوتی تو جن کے پاس اچھی اچھی چیزیں ہیں ان کے پاس یہ بھی اچھی چیز آئی ہوتی۔ تو جن چیزوں کو وہ اچھی اچھی چیزیں سمجھ رہے ہیں وہ بن گئی جال، وہ بن گئی وہ یعنی بیریئر کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لا سکے۔ مغالطہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ دنیا اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے تو سارا خیر میرے پاس ہے، یہی بہت زیادہ سر چڑھتا ہے، تو پھر بندہ باقیوں کو جو گھٹیا سمجھنے لگتا ہے، نالی کے کیڑے سمجھنے لگتا ہے، اور وہی الفاظ جب پھر آتے ہیں زبانوں پر تو کبھی یہ صورت اختیار کرتے ہیں العوام کالانعام، عوام جو ہوتے ہیں وہ چوپایوں کی مانند ہوتے ہیں، یا پھر یہ صورت یہی سوچ ہے نا جسے آپ ماڈرن ایج میں بلیڈی سیویلین کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ تو وہ جو چوزن پیپل والا یہودیوں کا تصور ہے وہ پھر خناس ہر ایک کے دماغ میں گھستا ہے، باقیوں کی بات وہ کیوں مانے اور کیوں سنے، اور وہ تو اس کے جانور ہو گئے نا، ان کے ساتھ جو سلوک مرضی کرے۔ تو یہ ان کے اندر بھی تھا۔ اب اس کا جواب ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیری رحمت کی تقسیم یہ کرتے ہیں؟ اب یہاں رحمت کسے کہا؟ یہاں رحمت کتاب کو کہا، پیغام کو کہا، یہ رزق جو اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کو آ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ جس کو یہ سمجھتے ہیں رحمت یہ معیشت ہے، یہ روزگار ہے، دنیا کا برتن ہے جو ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کیا، کسی کو زیادہ دیا کسی کو تھوڑا دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور اس تقسیم میں ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے درجوں میں، کسی کو بہت مال و اسباب دے دیا، کسی کو بہت تھوڑا دیا، کسی کو بیٹے دیے کسی کو بیٹیاں دی، یہ تقسیم ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض سے خدمت کا کام لے سکیں۔ سارے ہی امیر بنا دیتے ہم تو دنیا کے جو مزدوری والے کام ہیں، لیبر ورک، وہ کون کرتا ہے؟ تو یہ حکمت ہے، ہم نے کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا۔ دوسری بات وہ علیحدہ آ گئی کہ کم کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ چلیں اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اور جو تیرے رب کی رحمت ہے۔ اب یہاں کیا مطلب ہوا رحمت؟ یہ مال و اسباب دنیا میں رحمت نہیں کہا، وہ جو رحمت اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے، جبریل لے کے آ رہے ہیں، قرآن جو رحمت ہے۔ خیر مما یجمعون، جو یہ جمع کر رہے ہیں یعنی مال و اسباب دنیا، جائیداد، حیثیت، مقام، مرتبہ، اس سے قرآن بہت بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ اس سے تعین ہوگا کہ عظیم کون ہے، ان چیزوں سے تعین نہیں ہوگا کہ عظیم کون ہے۔ اب یہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی سے سمجھا دی۔ دنیا کے معاملے میں جو ہے اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تم سے کم اسباب اور وسائل دنیا رکھ، تم سے غریب ہے، اس کو دیکھو۔ اور آخرت کے معاملے میں اسے دیکھو جو تم سے آگے ہے، جو اعمال میں نیکیوں میں تم سے، اس کو دیکھو، یعنی اسے فالو کرو۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اب اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اگر لوگ ایک ہی طرف ڈھلک نہ جاتے، ایک ہی طرف لڑک نہ جاتے، ایک ہی رستے پہ نہ پڑنے کا خطرہ ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو جو رحمان کے انکاری ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کو ہم ایسے گھر دیتے
جن کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی ہوتی ہیں جن پر وہ چڑھتے ہیں، وَلِ بُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے جو گھروں کے جو دروازے ہیں اور جو ان کے تخت ہیں جن پر مسریاں ہیں جو ان کی، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی چاندی کی ہوتی، وَزُخْرُفًا، اور سونے کی ہوتی۔ اتنا کچھ ان کو دے دیتے، لیکن اگر اتنا دیتے تو وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے کہ جن کو دیا ہوا ہے ہم اپنا ملک چھوڑ چھوڑ کے ان کے پیچھے جا رہے ہیں کہ وہاں کوالٹی لائف، تو کوالٹی لائف کے چکر میں سارے کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ سب کو نہیں دیا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر بھی یہ سارا دنیا ہی کی زندگی کا ساز و سامان ہوتا ہے، یہیں کی چکا چوند ہوتی، یہیں کا برتن ہوتا، یہیں کے استعمال کر کے چھوڑ دینے والا ہوتا، ساتھ لے تو نہیں جاتا۔ آخرت میں تو درجہ نہ بڑھاتا یہ۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ نکتہ اللہ اس کا فہم دے دے، یہ دل میں بیٹھ جائے، اس پر یقین آ جائے کہ یہ بات ہے۔ باقی چیزیں خود بندے کو سمجھ آ جاتی ہیں، کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل گرہ جو کھلنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے، اور آخرت میں جو بہتر ہے اس میں جو رحمت کام آنی ہے وہ قرآن ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے وہ بہتر ہے۔ اگلی بات، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اس رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ نے دے دیا، پہنچا دیا، اس کا حق یہ تھا کہ بڑھ کے لپک کے اسے جو ہے نا قبول کرو، ہاتھوں میں پکڑو، لیکن جس سے نے اس سے منہ موڑا، کنی کترائی، اس کا حق ادا نہیں کیا، اسے پڑھا نہیں، اسے سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، نقیض لہو شیطانہ، اس پر ہم مقیض، اس کو تعینات کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایک شیطان، فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جی شیطان کون سا مقرر ہو گیا جی؟ وہ گویا ہم اپنی حفاظت اس سے اٹھا لیتے ہیں، اور وہ جو اس کے ساتھی شیطان ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ جب وہ سوار ہو جاتا ہے تو وہ ہم پچھلی سورہ حامیمہ سجدہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ پھر ان کے بن جاتے ہیں، وہ جو ہے نا اسے جو کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے وہ مزین کر کے دکھاتا ہے۔ تمہارا کاروبار، تمہارا یہ جو ہے نا ترقی، تمہارے تعلقات، تمہارا انفلوئنس، فرینڈز، کمپنی، وہ ساری چیزیں مزین خوبصورت کر انہیں وہ کھبا دیتا ہے اس کے دل میں، محبوب بنا دیتا ہے۔ اس شیطان سے بچانے والی چیز کیا تھی؟ قرآن۔ اور جب ادھر گیا تو شیطان دوست تو نہیں ہوتے، وہ پھر انہیں اس کام میں لگا دے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیاطین مل کے انہیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں، رستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور اوپر سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم بھلائی کر رہے ہیں، ہم خیر کر رہے ہیں۔ انہیں یہ چیز ایسی دکھائی دیتی ہے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں بلکہ، لیکن وہ پھنس جاتے ہیں۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ استدراج ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ دنیا کا مال و دولت استدراج ہے، آدمی اس کی غلط فہمی میں پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، راضی ہوتا نہیں۔ اور بعض اوقات نیکیاں ایسی ہیں، کسی کو اپنے تہجد پہ ناز ہو گیا، کسی کو اپنا صدقہ خیرات پہ ناز ہو گیا کہ میں اتنا صدقہ خیرات کرتا ہوں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری نجات اس لیے ہو جائے گی کہ میں نے اتنا ویلفیئر کا کام کیا ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ اصل تو یہ ادھر آنا تھا، دنیا کو کی مقابلے میں آخرت کو مقدم کرنا تھا، یہ تھی اصل بات۔ حتیٰ اذا جانا، یہاں تک کہ اسی میں مگن رہتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کر لی، وہ نیکی کر لی، اتنی نیکیاں کر لی، میں نے تو حفظ کیا ہوا ہے، میں تو 70 اور بھی ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ قال یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین، تو اب اس شیطان سے کہے گا جو اس کے ساتھ تھا، جو اسے یہ پٹیاں پڑھاتا تھا، کاش میرے اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، کتنا برا دوست نکلا تو نے مجھے دوزخ میں گرا دیا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ لوگو اس دن اگر تم نے ظلم کیا ہوگا دنیا میں، اور دنیا کو ترجیح دی ہوگی، آخرت کو جو ہے پیٹ پیچھے رکھا ہوگا، تو اس دن عذاب میں اکٹھا بھی ہونا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے قید تنہائی، اس سے بندہ ڈرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جیل گئی کا کوئی ساتھی ہے، چلیں گپ شپ تو لگائیں گے نا، تو ایک اس سے یہ تسلی ہوتی ہے کہ کچھ اور بھی ہیں۔ دوسری ایک تسلی یہ ہوتی ہے کہ کون سا میں علیحدہ ہی بھوکت رہا ہوں، اور بھی تو ہے نا ساتھ، کمپنی جیسی بھی ہے۔ اب ایک اچھا والا مریض آدمی جو ہے نا گھر میں تڑپ رہا ہوتا ہے، اسے اسپتال لے جائیں، تھوڑا مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اور بھی آگے پیچھے اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔
تو ایک یہ جو تسلی ہے کہ میں کون سا اکیلا ہوں، اربوں خربوں ہوں گے تو چلیں مل کے تو گزارا کریں گے، یہ بھی فائدے کی چیز نہیں ہوگی وہاں پہ. اصل میں ہر ایک کو عذاب بھی اس نوعیت کا ہوگا کہ صرف اپنی پڑی ہوگی، وہ کمپنی کا احساس نہیں ہوگا. افانت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، تو کیا آپ سنائیں گے اس کو جو بہرے ہوں اور جو ان کو سمجھائیں گے جو اندھے ہوں اور جو سری غلطی میں بٹک رہے ہوں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. تو اے نبی انہوں نے ہمارے اس کلام کا انکار کیا ہے، اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھا بھی لیں، لے بھی جائیں آپ کو، ان سے ہم ضرور انتقام لیں گے. او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، اور اگر آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں ان پر عذاب لے آئیں، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہم یہ پوری طرح ہمارے بس میں ہیں، ہمارا اقتدار ان کے اوپر قائم ہے، ہماری بادشاہی جاری ساری ہے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس انہیں چھوڑیں، یہ جانیں ہم جانیں، یہ ہم نمٹ لیں گے ان سے. آپ مضبوطی سے تھام لیں اس چیز کو جو آپ پر نازل کی گئی ہے، یعنی کتاب، اس کو پکڑ لیں. اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کوئی شک نہیں کہ آپ سیدھی راہ پر ہیں. تو یہ باقی سارے علیحدہ بات ہے، جو کہتے ہیں نا فلانے نے نہیں کہا تو فلانے نے نہیں کہا، وہ جانے، اس کا خدا جانے. ہدایت پر وہ ہے جس نے کتاب پکڑ لی، جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا، اس نے عدل کیا ہے. جس نے ہم نے وہ پڑھا سورہ آل عمران میں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ سے چمٹ گیا اسے تو سیدھی راہ مل گئی. اور اللہ سے کیسے چمٹیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹو. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن کیا ہے نبی، آپ کا ذکر ہے اور آپ کی قوم کا ذکر ہے. جیسے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر اس وقت تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، تو ایسے ہی یہ آپ کا اور اس قوم کا ذکر ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سب پوچھے جاؤ گے، آپ سے پوچھا جائے گا ان کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، ان سے پوچھا جائے گا پھر اس کے تقاضے پورے کیے یا نہیں کیے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، پوچھ کے دیکھ لو جن کو رسولوں کو ہم نے اپنے پہلے بھیجا آپ سے پہلے. اب آپ دیکھیں ان سے کون جا کے پوچھے گا؟ یہ ایک انداز ہے کہ ان کی کتابوں میں، ان کی تعلیمات میں، ان کے پیچھے چلنے والوں سے پوچھ لو. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی ایسے معبود اپنی کتابوں میں مذکور کیے ہیں کہ جن کی بندگی کی جائے، جن کی اطاعت کی جائے، جن کے پیچھے چلا جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو موسیٰ نے کہا کہ میں رسول ہوں، فرستادہ ہوں، ایلچی ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، تو جب حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے تو وہ ان پر ہنسنے لگے، یہ آئے ہیں رسول، دیکھیے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ، اور ہم نے نہیں دکھائی ان کو کوئی نشانی، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، مگر وہ پہلی والی سے جو اس کی بہن پہلے آئی ہوتی تھی اس نشانی سے بڑی نشانی ان کو دکھائی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ان کو ہم نے تکلیف میں پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید کہ مانیں، سنیں، توجہ دیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، اور انہوں نے کہا اے ساحر موسیٰ علیہ السلام کو. اور یہ ظاہر ہے یہاں پہ وہ ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے، دعا منگوانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو جادوگر کا لفظ ان کے ہاں کوئی گھٹیا لفظ نہیں تھا، جیسے آج آپ کسی کو حضرت کہیں، علامہ کہیں، کوئی بہت بڑا شیخ کہیں، اس انداز میں. ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، بما عہد عندک، جیسے آپ کا اور اس کا کوئی آپس کا تعلق ہے، اس بنیاد پر. اننا لمہتدون، تو ہم یعنی رستے پر آ جائیں گے، ہدایت پا لیں گے، ہدایت پر چلیں گے. یعنی یہ کہ یہ مصیبت اللہ ہٹا دے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم مان لیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب، تو جب ہم ان سے وہ مصیبت ہٹا دیتے، اذا ہم ینکثون، تو وہ وعدہ توڑ دیتے. جب مصیبت میں ہوتے وعدہ کرتے کہ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے، جب وہ مصیبت ہٹ جاتی تو بہانہ بنا دیتے، کوئی نہ کوئی عذر تراش لیتے کہ یہ تو وعدہ توڑ دیتے. ونادى فرعون فی قومہ، پھر ایک دن فرعون نے اپنی قوم میں آواز لگائی. یعنی آج کے دور اگر ہوتا تو وہ قومی نشریاتی رابطے پر خطاب فرمایا، پوری قوم سے اکٹھا کیا، بات کی. قال یا قوم، اس نے کہا ہے میری قوم، الیس لی ملک مصر، یعنی ایک بات وہ ہوتی ہے نا جو دربار میں ہوتی ہے، یہ قوم سے بات ہے، وہ ملأ القوم سے بات ہوتی ہے، وہ سرداروں سے بات ہوتی ہے. تو اس نے کہا یا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ یار اب تو سمجھو جھگڑا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں بادشاہی کس کی ہے، اور فرعون کیا کہہ رہا ہے بادشاہی کس کی ہے.
وہ کہہ رہا ہے کیا مصر کی بادشاہی میں؟ بھائی اللہ کی بادشاہی ہوگی آسمانوں پر، یہ مصر میں کس کی بادشاہی ہے؟ میری بادشاہی ہے۔ بھائی جان جھگڑا آج بھی یہی ہے، پولیٹیکل اسلام سے جو ہے نا جھگڑا ہے، مذہب اسلام ریلیجن سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں روزے رکھیں اس سے نہیں جھگڑا ہے، ہاں اور اگر اللہ بادشاہ مانے تو پھر پولیٹیکل اسلام ہو گیا نا۔ بادشاہی کا تصور تو ہے ہی پولیٹیکل سائنس کا تصور، مقتدر اعلیٰ کا تصور ہے یہ، بلکہ ساورن کا تصور ہے۔ تو اس نے کہا میں ہوں ساورن مصر کا، اور کوئی خدا نہیں ہے، میں ہوں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جتنی نہروں کا نظام ہے یہ میں نے چلایا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ وہ ان کے میں پانی کون لے کے آیا ہے، لیکن یہ نہری نظام میں نے بنایا ہے۔ افلا تبصرون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا یہ شخص کہ جو جس کی عزت نہیں ہے، مہین کہہ رہا ہے وہ یعنی ایک غلام قوم کا فرد ہے نا، سٹیٹس والا نہیں ہے۔ وہی بات جو حضور کے حوالے سے کہی گئی، رجل عظیم نہیں ہے، تو وہ کہہ رہا ہے یہ شخص جو بالکل کمزور آدمی ہے، مہین آدمی ہے، کیا اس سے میں بہتر نہیں ہوں؟ اب مغالطہ اس کا بھی وہ ہے کہ اللہ نے پیغام بھیجنا ہوتا تو میرے پاس ڈائریکٹ بھیجتا ہے نا، اس کو کیوں جو ایک غلام قوم کا آدمی ہے اس کے پاس کیوں پیغام آیا؟ ولا یکاد یبین، اور یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ واضح طور پر بات کر سکے، وہ جو لکنت تھی ان کی زبان کی اس پر بھی اس نے تانا مارا۔ اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں اترا اس پر سونے کے کنگن؟ ہوتا ہے نا جب بادشاہ اپنا کوئی سفیر بھیجتا ہے تو علامت کے طور پر اس کے جو ہے نا کنگن ڈال کے بھیجتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ فلاں بادشاہ کا بھیجا ہوا، یعنی وہ ایک طرح کی مہر ہوتی ہے۔ تو یہ اس بادشاہ کی طرف سے، اگر اللہ بادشاہ کی طرف سے موسیٰ آئے ہیں تو یہ سونے کا کنگن لے کے کیوں نہیں آئے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اب اس سے آپ سمجھ لیں کہ فرعون جانتا ہے اللہ بھی ہے، جانتا ہے فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے بھیجا ہوتا ہے اسے تو 7 فرشتے پرا باندھے ہوئے آتے جو ہٹو بچو کرتے، اللہ کا رسول آ رہا ہے، وہ کہتے پیچھے ہٹو بھائی، وہ جیسے نہیں اسکواڈ ہوتا پولیس والوں کا، تو وہ فرشتے کیوں نہیں ساتھ آئے اس کے؟ فاستخف قومہ، اس طرح اس نے مت مار دی اپنی قوم کی، جیسے آج کل ہماری بیانیوں والے نہیں مت مارتے، اس نے بھی اپنی قوم کو ایک بیانیہ ہی کے ذریعے سے مت ماری نا، یہ بھی ایک بیانیہ ہے۔ فَأَطَاعُوا، تو انہوں نے اس کی بات مان لی، انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہتے ہو، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ نافرمانوں کے بس کام جس کو نہ کرنا ہو تو اس کو ہیلے بہانے جہاں سے ملے وہ پھر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں خوہ بدرا بہانہ بسیار، جس کی خو ہی بری ہو، وہ ہڈ حرام ہو، تو اس کے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، آج پیٹ میں درد ہے، آج گھٹنے میں تکلیف ہے، آج یہ ہے، یہ کام کیسے ہوگا، کہاں رکھی ہوئی ہے فلانی چیز، تو اس طرح کے چکروں میں پڑا ہوگا۔ فلما آصفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا، یہ ہماری آیتوں کی توہین تھی جو انہوں نے کی تھی۔ فاغرقناہم اجمعین، تو سب کے سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، انہیں گئے گزرے بنا دیا، ومثلا للآخرین، بعد والوں کے لیے مثال کے طور پر زندہ ہیں۔ آج یعنی وہ موجود نہیں، کہانی اس لیے ہے کہ ایک مثال ہے کہ اگر وہ والی حرکت کرو گے جو انہوں نے کی تو تم بھی اسی طرح کے انجام سے دوچار ہوگے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم، اور جب مریم کے بیٹے کا ذکر کیا جاتا ہے، مثلا ان کی مثال پیش کی جاتی ہے، اذا قومک منہ یصدون، تو اس سے آپ کی قوم بدکنے لگتی ہے، چیخنے چلانے لگتی ہے۔ اصل میں اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، وہ کہتے ہیں کیا ہمارے معبودوں سے وہ زیادہ بہتر ہے؟ کہ ان کو عیسائی، ان کو بھی تو آخر اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، وہ بھی آلہہ ہے، آلہہ میں سے ہم نے یہ بنایا، تو ہمارے زیادہ بہتر ہیں۔ عیسیٰ کا تم ذکر کرتے ہو، ہماروں کی تم دشمنی کرتے ہو۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ بات بھی وہ نہیں کرتے مگر جدال کرنے کے لیے، بہانہ بنانے کے لیے۔ وہ جو ہم نے پڑھا نا، یجادل الذین کفروا بالباطل، یہ ایک عذر تراشنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، یہ ہیں ہی بہت جھگڑالو لوگ۔ ان ہوا الا عبد، اصل میں یہ صورت اگر آپ اس طرح گہرائی میں اتر کے پڑھیں، ٹائم نہیں ہوتا نا ساری چیزیں کھولنے کا، تو وہ جو پچھلی جو ہے نا اقامت دین کے مسئلے پہ جو لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں اور جس نوعیت کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ اس ساری نوعیت کے اعتراضات اس صورت میں مشرکین کی طرف سے اٹھ رہے ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ ایک بندہ ہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، جس پر ہم نے انعام کیا ہے اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہم نے کھڑا کیا، اس کے لیے اسوہ بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں
تو ہم تمہارے اندر سے فرشتے نکال کھڑے کریں جانشین کے طور پر، یعنی تمہیں ختم کریں، یہاں پہ فرشتے آباد کر دیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا ایک نشانی ہے، قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو تم اس میں شک مت کرو، وَاتَّبِعُونِ، یعنی قیامت کے بارے میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، وَاتَّبِعُونِ، اور میرا کہا مانو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ حضور نے ان سے کہا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ، یہی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا اپنے جو مخاطبین کو، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تمہیں شیطان کہیں روک نہ دے اس قیامت سے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب عیسیٰ علیہ السلام ایسی روشن نشانیاں لے کر آئے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ، اور کہا کہ میں تمہارے پاس پکی باتیں، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں لے کے آیا ہوں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ میں تم پر واضح کر دوں ان میں سے بعض چیزیں جن میں تم جھگڑا کرتے ہو، جن میں تمہارا اختلاف ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میرا کہا مانو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کا کہا مانو، اسی کے کہے پہ چلو، اسی کی اطاعت کرو، فرما بردار بنو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف کیا، کچھ ایمان لائے، کچھ نے کفر کیا۔ جو ایمان لائے وہ چند تھے، 11-12 جو ان کے وہ حواری تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ، تو ان میں سے جو ظالم تھے جنہوں نے کفر کیا، جو دردناک دن کا عذاب ہے اس سے ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اور بربادی ہے، وہ اس سے دوچار ہوں گے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، یہ کس چیز کے منتظر ہیں اب یہ مشرکین مکہ، سوائے اس کے کہ ان پر کوئی آ جائے اللہ کا وہ قیامت ہی آ جائے اچانک۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قیامت والے دن قریبی دوست، جگری دوست، لنگوٹیے یار ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، سوائے متقی لوگوں کے، اللہ والوں کے، پرہیزگاروں کے، ان کی دوستی وہاں بھی چلے گی۔ باقی یہ جو دنیا کے تعلقات ہیں آج، جن کا ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ جس بنیاد پر کہتے ہیں کہ فلانا آدمی بڑا مؤثر ہے، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اللہ فرمائے گا ان متقی لوگوں کو، اے میرے بندو آج کے دن پر تم پر کوئی خوف نہیں ہے۔ ولا انتم تحزنون، نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر یقین لائے اور وہ حکم بردار تھے، فرما بردار تھے، تابع فرمان تھے۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ، چلو بہشت میں، انتم و ازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تخبرون، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، اور ان پر گردش کر رہے ہوں گے رکابیاں بھی سونے کی اور آب خورے بھی، پیالے بھی۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور وہاں جو ان کے جی کی چاہت ہوگی وہ سب انہیں ملے گا، اور جو آنکھوں کی تسکین کا سامان ہوگا وہ بھی سب ان کو، تمام جمالیاتی ذوق بھی پورا کرنے کا نا وہ بھی ملے گا۔ ہوتا ہے نا ایستھیٹک سینس کا بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ زندگی بھر جو حسرتیں تھیں تو وہ آخری عمر میں پوری کرنے کا موقع ملتا ہے نا کبھی نہ کبھی، تو یہ ساری جن کی رہ جائیں گی ان کی اللہ ادھر پوری کرے گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم ہمیشہ وہاں پہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے جاؤ گے جو تم نے محنت کی، جو دنیا میں صبر کیا۔ ظاہر ہے تمہاری بھی تمنائیں تھیں، ان کا خون کیا، تمہاری بھی جو ہے نا آرزویں تھیں، ان کو پیچھے رکھا اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے، تو آج اس کے بدلے میں پھر یہ نعمتیں ہیں جو تمہیں ملی ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، یہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جن میں سے تم کھاتے ہو۔ اس کے برعکس جنہوں نے دنیا تو سنوار لی، آخرت کی فکر نہیں کی، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، جو مجرم ہوں گے دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، وہ عذاب ان پر سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، اور اسی میں امید توڑ کر پڑے رہیں گے، مایوس۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا ہم الظالمین، وہ خود ہی ظالم تھے۔ ونادوا، اور پکاریں گے، یا مالک، وہ جو مالک دوزخ کا جو دروگا ہے بڑا، اسے، لیقضی علینا ربک، اپنے رب کو پکارو وہ ہمارا قصہ تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے، ہمیں نیست و نابود کر دے۔ قال انکم ماکثون، وہ مڑ کے اسے کہے گا نہیں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، خاتمہ نہیں ہے، مرنا نہیں ہے۔ لقد جئناکم بالحق، ہم نے تمہیں حق پہنچایا تھا، سچ آیا تھا تمہارے پاس، کتاب آئی تھی، ہمارا پیغام آیا تھا۔
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تمہاری اکثریت حق کو پسند ہی نہیں کرتی، وہ ناپسند ہوتا ہے، اس سے چڑھتے ہیں، وہ کڑوا لگتا ہے۔ ام ابرموا امرن، کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے؟ وہ کوئی سازش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی یا نکالنے کی، تو کیا انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، کوئی بات ٹھہرا لی ہے؟ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم بھی ٹھہرائیں، ہم نے بھی ٹھہرا، ہم بھی ٹھہرانے والے ہیں، یعنی ہم نے بھی طے کر لیا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی چھپی باتیں اور ان کے خفیہ مشوروں سے واقف نہیں ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا منصوبے پکا رہے ہیں؟ بلا، کیوں نہیں، ہم تو سنتے ہی ہیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے فرشتے بھی ان کے پاس بیٹھے لکھتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں اور بھی تعینات ہیں۔ کل، اے نبی فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولدن، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، کوئی بیٹی یا بیٹا ہوتا، ظاہر ہے وہ بھی خدا ہوتا، اللہ کا بیٹا، وہ اسی کی ذات کا حصہ ہوتا، فانا اول العابدین، تو اس کی عبادت سب سے پہلے میں کرتا، تو میں نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کوئی نہیں ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور عرش عظیم کا رب ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں، جو اس کے ساتھ یہ منسوب کر رہے ہیں، اسے بہت بلند ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، تو نبی نے چھوڑیے یہ باتیں بنانے میں لگے رہیں، اپنی کھیلوں میں مصروف رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جا پہنچیں اپنے اس دن جس کا ان سے وعدہ ہے، اس دن کو جا ملے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی ہے آسمان میں الہ، مالک، حاکم، بادشاہ۔ وفی الارض الہ، زمین پر بھی الہ وہی ہے۔ اس نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر، تو بتایا کہ اصل میں بادشاہی تو اللہ کی ہے۔ وہو الحکیم العلیم، وہی حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور بابرکت والا ہے وہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے مابین ہے۔ مصر کی بادشاہی بھی اسی کی ہے، سب کا بادشاہ وہ ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہ وہی جانتا ہے کب آئے گی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اسی بادشاہ ارض و سما کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر وہ پوچھے گا وفادار کون تھا اور باغی کون تھا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ جن کو یہ سب پکارتے ہیں اسے چھوڑ کر، وہ اختیار نہیں رکھتے اس کے سامنے کسی سفارش کا، الا من شہد بالحق، سوائے اس کے کہ کوئی حق کی گواہی دے کہ میں نے دین پہنچایا تھا، سچ پہنچایا تھا، وہ گواہی ایک ہے۔ وہم یعلمون، اور انہیں پتہ بھی ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، کون ہے ان کا بنانے والا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر الٹے کہاں سے جاتے ہیں؟ اس کا تو سیدھا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بندگی کرو، اس کا حکم بردار بنو، فرما بردار بنو۔ وکیل ہی، اور قسم ہے اس کے کہنے کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی قسم ہے۔ یا رب، جو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ یہ وہ قوم ہے جو ایمان نہیں لاتی، تو یعنی ان پر اس کا وبال آنا ہے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ وَقُلْ سلام، اور کہیے کہ سلام ہو۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اب جلد انہیں لگ پتہ جائے گا جو کچھ یہ کرتے ہیں کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔